बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 31 मार्च जुमेरात का दिन, साल 2022, सुबह का बेहतरीन खूबसूरत वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपके अपने चैनल पे सुबह का प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत है। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह करे आपका दिन भी ये बहुत अच्छा गुजरे, बल्कि बहुत ही अच्छा गुजरे। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाजरीन, हम पिछले कुछ प्रोग्रामों में हिंदुस्तान की तारीख का जायज़ा लेते हुए बुद्ध मत के दौर से गुजर रहे हैं और उसमें बड़े बड़े ममालिक का हमने तज़किरा किया कि सल्तनतें, ममलिकतें कौन सी थीं, उनके नाम क्या थे, उनके हदूद अरबा, उनके मज़ाहब के बारे में, उस वहाँ के तनाज़ात के बारे में उनका जिक्र किया। और अब बता रहा हूँ मैं आपको कि वो कौन से ख़ानदान थे जिन्होंने बुद्ध मत के ज़माने में हिंदुस्तान पर, कमो बेशतर सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत की। वैसे तो बहुत सारे हैं छोटे छोटे, लेकिन जो नुमाया हैं, जो तारीख़ की किताबों में आज भी चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो 5 ख़ानदान हैं। और पिछले 2 बताने के बाद हम तीसरे ख़ानदान को डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आपस में। और वो तीसरा ख़ानदान है गुप्त ख़ानदान, जी, जिसकी बुनियाद रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अब हम पहुँचे हुए हैं इसी ख़ानदान के तीसरे बादशाह यानी अशोक साहब के दौरे हुकूमत में। मैंने आपको बताया कि कालंगा की बहुत बड़ी रियासत इन्होंने फतह की, लेकिन वहाँ पर होने वाली खून रेजी, कत्लो गारत गरी ने अशोक के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा और इसने तौबा कर ली कि आइंदा कभी कोई जंग नहीं लड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ बुद्ध मत यानी अपने मज़हब की तबलीग करेगा, इसकी तरवीज करेगा और इसकी भलाई और बेहतरी के लिए, इसे फैलाने के लिए काम करेगा। बहुत सारे इक़दाम इसने किए फिर मज़हब के हवाले से, बुद्ध मत को आम करने के लिए, बुद्ध मत को आम फहम बनाने के लिए। अब इसके जो मजहबी स्कॉलर्स इसके दरबारी थे, उन्होंने इन्हें ये मशवरा दिया कि जनाबे अली, 100 साल से ज़्यादा हो चुका है कि बुद्ध मत की मजलिस कोई नहीं हुई। 2 मजालस हो चुकी हैं, उसका जिक्र मैंने पिछली किस्तों में किया है। अगर नहीं आपने सुना तो नीचे दिए हुए लिंक में जाएं। उन 2 मजलिसों में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुई और कहाँ पर मुनक्कद हुई, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आज तीसरी मजलिस, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 244 साल पहले की बात है, सिर्फ 244 साल पहले, जब तीसरी मजलिस अशोक ने, बादशाह सलामत ने पाटली के मकाम पर मुनक्कद करवाई। कहाँ पर मुनक्कद करवाई? पाटलिपुत्र। इस मकाम पर तीसरी बुद्ध मत की तीसरी और बहुत बड़ी मजलिस इसने करवाई। ख़ास बात यह है कि इस मजलिस में, तीसरी मजलिस यानी ये 3rd मीटिंग थी या जलसा था या प्रोसेशन था बुद्ध मत का, इस रिलीजन का, जिसमें मोर देन 1000 रिलीजियस स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया। जो बेहतरीन स्कॉलर्स थे, आलम और फाजिल थे बुद्ध मत के, 1000 से ज़्यादा उनकी तादाद ने मिलकर इस तीसरी मजलिस को कामयाब करने के लिए इक़दाम किए, वहाँ जमा हुए। इस मकाम पर जो मैंने आपको पाटली लिख कर दिखाया है, पाटलिपुत्र, यहाँ पे जमा होकर इन्होंने कुछ ख़ास काम किए। इनके जमा होने की बहुत बड़ी वजह एक ये थी कि पिछले 125 साल में बुद्ध मत में कई किस्म के नए मसाइल पैदा हो चुके थे। मजहबी नुक्ता निगाह से कई पेचीदगियाँ पैदा हो गई थी और कई इख्तलाफात ज़ाहिर हो चुके थे आपसी, अपने ही अंदर से कई फ़िरके बनना शुरू हो गए थे। कई बातों पे लोगों के, मजहबी स्कॉलर्स के इख्तलाफात हो चुके थे। ये सबसे बड़ी वजह थी ये तीसरी मजलिस मुनक्कद करवाने की।
اور یہ ہوا بھی ایسے. پھر 1000 سے زیادہ جب اسکالرز جمع ہوئے تو انہوں نے ایک ایک کر کے سارے مسائل، ساری پیچیدگیاں، سارے اختلافات، ساری بدعتیں جو مذہبی حوالے سے متنازعہ مسائل تھے ان کو ایک جگہ یکجا کیا، تحریر کیا اور بحث و مباحثے کے بعد ان کو سیٹل ڈاؤن کر دیا. یہ تھا جی ان کی مذہبی خدمت اشوک صاحب کی. اور اس تیسری اور اتنی بڑی مجلس کو اس نے خود سپروائز کیا اور اسے سپانسر کیا. اس کے سارے اخراجات خود اٹھائے. یہ کئی مہینوں تک جاری رہی وہاں پہ مجلس. اور 1000 سے زیادہ علماء اکرام اور ان کے جو شاگرد اور معاونین تھے ان کا تو پتہ ہی نہیں تعداد کتنی تھی. ایک پورا میلے کا سما تھا. اور وہاں پر انہوں نے ایک اور خاص کام کیا. وہ کیا؟ انہوں نے بدھ مت کی جو کتابیں تھیں نا، مذہبی کتابیں، ان کی ٹرانسلیشن پالی زبان میں کی. اب پالی زبان جو ہے نا، پالی زبان وہ تھی جو ہندوستان میں زیادہ تر عام فہم تھی، آسان تھی. وہ تھی جی پالی. یہ ایک زبان کا نام ہے پالی. اس زبان میں انہوں نے بدھ مت کی کتابوں کی ٹرانسلیشن کی. یہ بہت بڑا کام کیا انہوں نے. اس سے یہ ہوا کہ عام آدمی بھی اس قابل ہو گیا کہ ان کتب کو پڑھ سکے، سمجھ سکے اور دوسروں کو سنا سکے، سمجھا سکے. اس کا فائدہ یہ ہوا. اور تیسرا بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ بدھ مت کے 14 بڑے اقوال زرعی جو وہی ان کے بانی بدھ صاحب کے تھے، ان کے 14 اقوال کو منتخب کیا. بادشاہ سلامت نے سپانسر کیا اور ان 14 کے 14 اقوال کو پتھر کے بہت بڑے بڑے کتبوں پر کندہ کروایا اور پورے ہندوستان میں ان کی تنصیب کا کام کیا. جو سب سے بڑے اور مشہور کتبے اس وقت بھی موجود ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. بدھ مت کے اشوک، بادشاہ سلامت اشوک کے زمانے کے، ان 2 جگہیں ہیں. ایک تو پہاڑ کے اوپر ہے، اس کا نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور دوسرا ہے الہ آباد میں. ایک الہ آباد میں ہے، بہت بڑا کتبہ الہ آباد میں. دوسرا ایک گجرات کی ایک پہاڑی ہے. گجرات کے علاقے میں، گجرات کے صوبے میں ایک بہت بڑی پہاڑی ہے، اس کا نام ہے گرنار پربت. یہ ہے جو اس پہاڑی کا نام گرنار پربت. یہ 2 جگہوں پہ سب سے بڑے کتبے نصب کروائے گئے. جو مزے کی بات ہے کہ 2000 سال سے بھی زیادہ ٹائم گزرنے کے باوجود آج بھی اپنی جگہ موجود ہیں اور دیکھے جا سکتے ہیں. جو وزٹرز، جو ٹورسٹ آتے ہیں باہر سے، وہ انہیں دیکھنے کے لیے ان علاقوں کا باقاعدہ سفر کرتے ہیں، کشٹ کاٹ کر، مشکلیں اٹھا کر وہاں پہنچ کر ان کو دیکھتے ہیں، ان کی تصاویر بناتے ہیں اور وہ اپنے ملکوں میں لے جا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں. چوتھا اور آخری سب سے بڑا کام پھر اس نے کیا کیا؟ اشوک نے اسی مجلس میں یہ طے پایا کہ جو ہمارے ہمسایہ قرب و جوار میں مشہور و معروف اور بڑے بڑے ممالک ہیں، وہاں پہ اپنے مذہبی اسکالرز کے وفود بھیجنے کا فیصلہ ہوا. جو ان کے عالم فاضل لوگ تھے، ان کے مذہب کے، بدھ مت کے، ان کے وفود بنائے، ان کے اخراجات، ان کو سپانسر کیا سرکاری سطح پہ اشوک صاحب نے. اور ان کو جو مین ملک تھے بہت بڑے بڑے، ان میں ایک تبت، نمبر 2 کشمیر، نمبر 3 افغانستان، نمبر 4 سنگل دیپ جسے سیلون کہتے ہیں، نمبر 5 دکن، وہ اپنا بندیاچل پہاڑ کے اس پار دکنی ہندوستان، وہاں پہ بھیجے.
اور دو بہت بڑے کارنامے جو اس کے کریڈٹ پر گنے جاتے ہیں. وفود تو چلے گئے اور ان وفود نے پھر یہ کام ختم نہیں کیا, ایک دفعہ جا کر بند نہیں ہوئے, وہ سال ہا سال تک یہ وزٹ, یہ ٹور کرتے رہے, ٹرن بائی ٹرن اور روٹیشن کے ساتھ, اور باری باری, اور پھر مختلف علاقوں میں. جو مین علاقے تھے میں نے آپ کو گنوائے ہیں, وہاں پہ جا کر انہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کی اور لوگوں میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کیوں کر ہمارا مذہب جو بدھ مت ہے وہ دوسرے تمام مذاہب سے بہتر ہے اور اس کی تعلیمات بہت اچھی ہیں, آپ لوگ بھی اس کی پیروی کریں اور اسی میں داخل ہو جائیں. اور اس کا اثر کتنا ہوا, اس وقت دنیا کے کل تقریباً کل ممالک کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 194 کے قریب ہے. تو آج بھی اگر ڈھونڈنے نکلیں تو پوری دنیا میں اکا دکا ہی صحیح, لیکن آپ کو اس بدھ مت کے پیروکار آپ کو ملیں گے. بہت کہیں کم کہیں زیادہ ہیں, لیکن ہیں. یہ انہی وفود کا کارنامہ ہے جو اشوک نے, بادشاہ سلامت نے سرکاری سطح پر ایک ٹریڈیشن مقرر کی, ایک نئی روایت قائم کی کہ سرکاری سطح پر یہ مذہبی وفود جو ہیں دوسرے ممالک میں جا کر, دوسرے علاقوں میں دور دراز جا کر اپنے مذہب کی تبلیغ و ترویج کے لیے خدمات سر انجام دیں گے, اور اپنا معاوضہ, اپنا ٹی اے ڈی اے, سارے اخراجات وہ حکومت برداشت کرے گی. یہ بہت بڑا کام تھا اس کی نظر میں. دو, اس نے ایک تو اس کے کارناموں میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کالنگا کو فتح کرنا اشوک کے زمانے, اشوک کے کریڈٹ پر, اس لیے کہ کالنگا وہ بہت بڑی مضبوط ریاست تھی جسے فتح کرنے کا خود گپت خاندان کے پہلے ایک اور دوسرے بادشاہ نے کئی بار کوشش کی, مگر پھر سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے, ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے, ہمارے قابو میں یہ کالنگا کا ملک آنے والا نہیں ہے. لیکن اشوک نے اسے کر دکھایا. یہ تیسرا بادشاہ تھا گپت خاندان کا, لیکن اتنا جرری, دلیر, بہادر, لڑاکا اور جاں باز تھا کہ اس نے واقعی کالنگا کو فتح کر لیا. اور دوسرا اہم کارنامہ اس نے یہ کیا کہ 5 یورپی ممالک کے سربراہان سے تحریری معاہدے برائے صلح نامہ کیے. 5 سربراہان مملکت یورپین کے ساتھ, ان میں سب سے پہلے ایک کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں, وہ لوکس تھا, آپ کو بتایا تھا میں نے, جو باختر کا یعنی ترکستان کا بادشاہ تھا, سکندر اعظم کا جانشین تھا. اس کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا, بلکہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی بھی کی, وہ اس کا سسر بھی بنا. اس کے بعد اس کے علاوہ جن ملکوں سے اس نے, اشوک نے معاہدے کیے, صلح کے معاہدے, صلح نامے کیے اور جنگ نہ لڑنے کے معاہدے کیے, اس میں ایک مصر تھا جسے اب ایجپٹ کہتے ہیں, ایک شام تھا جسے اب سیریا کہتے ہیں, اور ایک میں نے آپ کو بتایا یہ ترکستان. یہ ان بادشاہوں کے ساتھ اس نے مل بیٹھ کر اپنی شرائط پر معاہدے کیے تاکہ جنگ کے طرف نہ جایا جائے, ایک دوسرے کو کسی دوسرے ملک سے حملے کا خطرہ نہ ہو, اور اپنی غربت کی طرف, اپنے عوام کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے. یہ اس کا کریڈٹ گنا جاتا ہے. جو 14 اقوال انہوں نے جمع کیے کتبوں پہ کنداں کروانے کے لیے. اچھا, آج بھی پالی زبان میں انہوں نے بدھ مت کی کتابوں کا ترجمہ کیا, اسی تیسرے اور سب سے بڑے مجلس میں. اشوک کی, بادشاہ اشوک, راجہ اشوک کی زیر نگرانی, اس کی سپرویژن میں, اس کے دور میں, اس میں جو 14 اقوال جمع کیے نا, ان میں کیا تھا, مختصر قسم کے تھے. ایک تھا دیاک کیا کریں, مطلب معاف کر دیا کریں, مہربانی کیا کریں. ایک تھا دل کو صاف رکھا کریں, گناہوں سے صاف کریں. اسی طرح ایک تھا دان کیا کریں. دان کا مطلب ہوتا ہے صدقہ خیرات.
یعنی اس طرح کے وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ تھے، سنہری حروف یا اقوال زرعی کہا جاتا ہے، وہ اس نے پتھر کی کتبوں پر کندہ کروا کے مختلف جگہوں پر نصب کروائے، اور یوں اپنے مذہب کی خدمت میں جٹا رہا جب تک زندہ رہا۔ اس کا ایک اور نتیجہ ایفیکٹ یہ ہوا کہ یہاں پر اس وقت جو پاکستان میں بلکہ پورے جنوبی ایشیا میں بدھ مت کی جتنی کتابیں ہیں وہ اس کو شاستر کے نام سے چل رہی ہیں، جیسے کوک شاستر ہے، ناگ شاستر ہے، شاستر جتنے شاستر ہیں وہ سارے کے سارے پالی زبان میں ہیں۔ انہی لوگوں کا ٹرانسلیشن کیا ہوا جنہوں نے تیسری مجلس میں حصہ لیا تھا مذہبی اسکالرز نے، راجہ اشوک کی دور حکومت میں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 244 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، یہ بدھ مت کا دور تھا۔ پھر یہ ہوا جی، جو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، کرتے کرتے انہوں نے جناب علی وہاں پہ افغانستان میں بھی انہوں نے اپنے وفود بھیجے، خاص طور پر قندھار میں، افغانستان کا جو شہر قندھار ہے وہاں پہ وفود بھیجے، اور وہاں بھی ان کی مذہبی فالوورز کافی پیدا ہو گئے ان وفود کے آنے جانے کی وجہ سے زیادہ تر۔ تو اس کے بعد اب اس کی بڑھاپا اس کے اوپر پوری طرح سے آ چکا تھا، راجہ اشوک کے اوپر۔ بادشاہ سلامت بوڑھے لاغر اور بیمار ہو چکے تھے، اور 232 قبل از مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 232 سال پہلے انہوں نے وفات پائی۔ اشوک نے 232 بفور کرسچن۔ اس سن میں یہ پرلوک سدھارے جی، مطلب وفات پا گئے، فوت ہو گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس خاندان کے کچھ چشم و چراغ ایسے نکلے گپت خاندان کے، جنہوں نے اپنی حکومت کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کی، مگدھ کی سلطنت کو اپنے زیر قبضہ رکھنے کی کوشش کی، اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے، لیکن وہ اتنے طاقتور نہیں تھے۔ تاریخ کی کتابیں ان کے بارے میں کچھ زیادہ ان کے ستائش نہیں کرتی بعد میں آنے والے راجاؤں کی۔ کوئی 6 مہینے، کوئی 2 مہینے، کوئی 4 مہینے انٹرم بیسس پہ چلتے رہے، اور یوں اشوک کی وفات کے صرف 40 سال بعد بدقسمتی سے موریہ خاندان کا ہی خاتمہ ہو گیا، فنش ہو گئے۔ مخالفین نے ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا، فنش کر دیا، اور یوں اگلا خاندان، ایک بہت بڑا بھاری بھرکم خاندان تخت حکومت پر ویلکم بیک جی، ویلکم بیک، لیکن ویلکم بیک جی، ونس اگین ویلکم بیک، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ واپس آ جائیں جی۔ آج کے پروگرام کا اگلا دوسرا مزیدار سیگمنٹ ہوتا ہے آج کا لفظ۔ جی آج کا لفظ جو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ بڑا مزیدار ہے، دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی۔ جی آج کا لفظ کیا آپ کو ہم کیا شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ یہ رہا آج کا لفظ جی، یہ مونگ پھلی ہے نا، ایک ڈرائی فروٹ کا نام ہے مونگ پھلی۔ اچھا مونگ پھلی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے بارے میں کیا بتانے جا رہا ہوں، سب کو پتا ہے مونگ پھلی ہوتی ہے، لیکن کچھ بتاؤں گا اس کے بارے میں بھی، ایسے نہیں چھوڑوں گا کہ یہ لفظ بنا کیسے، ایجاد کیسے ہوا، اور ڈرائی فروٹ سے منسوب کیسے ہو گیا۔ یہ دو اصل میں ایک لفظ نہیں ہے، 2 الفاظ ہیں، دونوں سنسکرت زبان کے الفاظ ہیں، ایک نمبر 1 مونگ اور نمبر 2 پھلی۔
یہ دو علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں. مونگ سنسکرت میں کہتے ہیں، سنسکرت زبان میں مونگ کہتے ہیں ہر اس شکل کی چیز کو جو ایک انگلی کی طرح ہو، ایک انگلی کی طرح باریک ہو اور تقریباً اسی سائز کی ہو. اسے سنسکرت زبان میں اس شیپ کو مونگ کہتے ہیں. چاہے وہ لکڑی کی ہو، چاہے وہ پتھر کی ہو، چاہے وہ مٹی کی بنی ہوئی ہو، جو اس شیپ کی ہوگی نا وہ اسے کہتے ہیں مونگ. اور پھلی کا تھا مطلب آپ سمجھتے ہیں، پھلی. تو یوں یہ دو الفاظ مل کر ایک بنی مونگ پھلی، کیونکہ مونگ پھلی اسی شکل کی ہوا کرتی ہے عام طور پر، انگلی کی شکل کی اور اسی سائز کی، اسی موٹاپے کی، اتنی ہی موٹی. اس لیے اسے آسانی سے ہم نے بطور مونگ پھلی ایکسیپٹ کر لیا اور یوں اب تک کہلوا رہی ہے. کسی کو نہیں پتا یہ کب، کیسے اور کیوں مونگ پھلی اس کا نام بنا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ ہوتا ہے جی روز کی طرح آج کی بات. جی ہاں، آج کی بات. تو آج کی بات کیا کروں آپ سے؟ آپ بھی تو کبھی کچھ بتایا کریں کوئی بات. چلیے یہ شیئر کرتا ہوں آپ سے کہ یہ جو رشتے، تعلق، دوستی، یارانہ یا خالی واقفیت بھی ہو، اگر کسی کو ہم مسلسل نظر انداز کرتے رہیں نا تو وہ تعلق داری، وہ یارانہ، وہ دوستی، وہ رشتہ داری، وہ قرابت داری چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، مسلسل نظر انداز کرنے سے بالآخر وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے کہ رشتے اور تعلقات پیسوں کے محتاج نہیں ہوتے، ہماری توجہ اور ہمارے وقت کے محتاج ضرور ہوتے ہیں. ان کی آبیاری کے لیے، ان کو زندہ رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو وقت دیا کریں، ایک دوسرے کو توجہ دیا کریں اور خوشی غمی میں شرکت کیا کریں، اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر. اتنا ویلا تو کوئی بھی نہیں نہ ہوتا، وقت تو نکالنا پڑتا ہے. امید ہے آپ میری چھوٹی سی بات کو سوچیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے. یہ تھی جی آج کی بات جو میں نے آپ سے شیئر کر دی. تو پروگرام کا وقت تو ختم ہو رہا ہے، لیکن اگر بابا جی کی بات نہ کریں، اپنے سیانے بابا جی کی بات تو میں روزانہ کیا کرتا ہوں. ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں سیانے بابا جی کی. بابا جی فرماتے ہیں کہ یہ جو من پسند شخص ہوتا ہے نا کسی بھی بندے کا، وہ جو من پسند شخص ہے اتنا طاقتور ہوتا ہے، اتنا پاورفل ہوتا ہے، اتنا مرضی کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی، اپنی منشا کے مطابق ہمارے زخموں پہ پائیوڈین بھی لگاتا رہتا ہے اور کبھی کبھی آیوڈین بھی لگا دیتا ہے. یہ رہی جی آج کی بات. خوش رہیے گا، خوش رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے کہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد.